अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है जी आप लोग सब खैर वफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले जी वेलकम बैक हो गया आप सब लोगों को आज के व्लॉग के अंदर। आई डोंट थिंक कि मैं इसको व्लॉग कहूँगा। आई थिंक आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो थोड़ी बहुत फीलिंग है वो शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आई एम आउटसाइड वॉकिंग राइट। और लास्ट कपल डेज से आप लोगों ने देखा होगा मैंने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया। पहली बात तो ये, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड गाइस। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई व्लॉग बना सकूं, कुछ कर सकूं। फिर उसके बाद आज आप लोगों को पता है क्या शुरू हो गया, मुहर्रम। और आई डोंट नो गाइस, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरे अंदर ऐसा है या क्या है, आई डोंट नो। एवरी टाइम जब मुहर्रम का मंथ शुरू होता है, फर्स्ट मुहर्रम को, मुझे बड़ी ना एक उदासी वाली फीलिंग होती है, बड़ी बेचैनी होती है मुझे। मैंने सोचा था मैं आज व्लॉग बनाऊंगा, मुझे दिमाग में नहीं रहा कि आज फर्स्ट मुहर्रम शुरू हो गया, मतलब कि आज है फर्स्ट मुहर्रम। तो जॉब से आया सुबह, मौसम भी बादल, बारिश, बड़ा उदासी वाला मौसम था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं हिम्मत ही नहीं बनी लाइक आई सेड कि मैं इतना उदासी हो रही थी, मुझे इतनी बेचैनी थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं क्या ना करूं। मैं सो गया, सो के उठा तो एकदम मैंने अपने फ़ोन पे देखा ही सामने कैलेंडर पे कि टुडे इज़ द फर्स्ट मुहर्रम। फिर मुझे समझ आई कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, इट्स नॉट टुडे ओनली, एवरी टाइम, हर साल। और मेरी नज़र में भाई जितने भी मुसलमान हैं ना इस दुनिया में, जितने भी मुसलमान बसते हैं इस दुनिया में, भाई सबके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि फ़र्स्ट मुहर्रम हो और उनके दिल में बेचैनी ना हो, उदासी ना हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ आज अपनी जो मेरी फीलिंग है अंदर से, जो मुझे खुलबली मचाई हुई है, जिसकी वजह से मेरे में कुछ करने की, कहते ना वो दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का, तो क्यों ना आप लोगों के साथ आज फीलिंग शेयर करूं। और फीलिंग यही है यार, देखो हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 जनवरी को, न्यू ईयर, फायरवर्क से तमाशे जो भी रंगबाजियाँ करते हैं। लेकिन आज इस्लाम का इस्लामिक न्यू ईयर है। सोचा आप लोगों ने कभी इस्लामिक न्यू ईयर को किसी को सेलिब्रेट करते देखा है ऐसे? क्यों नहीं करते? आप लोगों को तो पता होना चाहिए, सबको पता है यार। मैं खाली आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं करते। जहाँ तक मेरा मानना है ना, आई थिंक मेरे अल्लाह ने हम मुसलमानों को ना एक तरह से ना एक पैगाम पहुँचाया है कि भाई तुम लोग ये जो दुनिया की रोशनियाँ रंगों में गुम हो ना, हर साल न्यू ईयर आता है जी, हम तमाशे करते हैं या बर्थडेज मनाते हैं या कुछ भी करते हैं, हम लोग इसमें मगन है अपनी लाइफ में। लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को देखें कि भाई अल्लाह ने हमारे लिए जो न्यू ईयर है इस्लामिक, उसका पॉइंट क्या है बेसिकली, उस न्यू ईयर का, इस न्यू ईयर का पॉइंट क्या है आखिर। और मेरी नज़र में पॉइंट इसका ये है कि मेरा अल्लाह चाहता है कि हम लोग सब उसकी तरफ तवज्जो दें जो हम लोगों की तवज्जो उस तरफ से हट चुकी है। इसीलिए मेरा मानना है, मेरी दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि अल्लाह ने हमें न्यू ईयर पे जो हुआ, इस्लाम के इस न्यू साल पे फर्स्ट महीने के अंदर जो हुआ, आप लोगों को पता है कितनी बड़ी शहादत, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनके साथियों की शहादत, जिन लोगों ने मैदान करबला में अपनी जानें निशावर की। किसके लिए? हक बात के लिए, सच बात के लिए, ठीक है, उस रब की रज़ा के लिए। और हम लोग भूल चुके हैं रब को। हर साल ये मुहर्रम का महीना आके हमें ये बताता है कि भाई लौट आओ, उस खुदा की तरफ लौट आओ। काश हम लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। इसीलिए मैंने आज थंबनेल और टाइटल रखा यही है, मुहर्रम की अहमियत। और ये सारी मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करूँगा। मेरी नज़र में मुहर्रम में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को। एक और बात क्लियर कर दूँगी, भाई मैं कोई आलिम नहीं हूँ,
ٹھیک ہے نا. میں کوئی مفتی نہیں ہوں یا کوئی میں شیعہ حضرات میں سے کوئی بڑا عالم نہیں ہوں یا سنی حضرات میں سے. بھائی نہیں, میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوں. میں بس آپ لوگوں کے ساتھ آج وہ شیئر کرنے والا ہوں کہ میں کیا فیل کرتا ہوں, میری پرسنل فیلنگ کیا ہے. کچھ لوگ شاید سمجھ نہ بیٹھیں کہ بھائی میں شیعہ ہوں. بھائی میں شیعہ نہیں ہوں. ہاں مجھے اتنے پتہ ہے کہ میں اس اہل بیت کی اولاد میں سے ہوں. ٹھیک ہے, تو بھائی اگر مجھے ہی اپنے خاندان کا دکھ نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا. میں بس اتنا جانتا ہوں. ہاں وہ علیحدہ بات ہے, ہاں میں ماتم نہیں کرتا, میں زنجیر زنی نہیں کرتا, میں یہ نوحے وغیرہ یہ چیزیں نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دکھ نہیں ہے. بھائی میں ان کے خون میں سے ہوں. سمجھ رہے ہو بات؟ یا میری جو خاندان ہے نا, میرا خاندان شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. تو اینی ویز جو بھی میری فیلنگ ہے, گھر چلتے ہیں یار, گھر بیٹھ کے آپ سے آرام سے بات کرتے ہیں. ابھی واک کر کے نا سانس بھی چڑھا ہوا ہے اور میرا بازو ہے نا معافی مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹس گو ہوم. I'll see you guys and I'll talk to you guys there. 2000 years later. اوکے گائز, تو جی الحمدللہ گھر واپس آ گیا ہوں. سیدھا آتے ہیں ٹاپک کی طرف. میں آپ سے باہر بات کر رہا تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کروں گا, جس میں ہر سال جب محرم آتا ہے میرے ساتھ یہی مجھے فیلنگ آتی ہے. تو میری نظر میں محرم کی اہمیت کیا ہے اسلام میں. سب سے پہلی بات تو آپ کو پتا کہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ محرم جب آتا ہے نا, یہ اپنے ساتھ بہت سے پیغام ساتھ لے کے آتا ہے, خوشی کے بھی اور غمی کے بھی مجھے لگتا ہے. لیکن زیادہ تر فیل ہے کہ غمی کے غم آتا ہے اس کے ساتھ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم میں کربلا میں, اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے سب کی شہادت. یہ بہت تکلیف دے. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی جب اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے آپ اس کو مبارکباد کس طرح دے سکتے ہو. اس لیے آج تک میرے خیال کوئی مبارکباد دیتا ہی نہیں ہے جلدی کسی کو. کس منہ سے مبارکباد دے گا؟ ایز اے مسلم آپ کے اندر سے وہ جو وائب آتی ہے, قدرتی طور پہ وہ فیلنگ آتی ہے کہ جس طرح سب ختم ہو چکا ہے. اور میرے نظر میں یہی ہے, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک رکھا ہی یہ سسٹم ہے کہ بھائی ہم سب لوگوں کی آنکھیں کھلیں ان لوگوں کی قربانیاں دیکھ کر کہ جس طرح ان لوگوں نے شہادت کی دی. کس چیز کے اوپر شہادت ہوئی؟ حق اور سچ کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ یہ محرم یہی اپنے ساتھ لے کے تھا کہ حق اور سچ پہ قائم رہو یار. دھوکے بازی فریب میں کچھ نہیں رکھا. حق پہ رہو. ہاں جہاں حق پہ لڑنا پڑے لڑو, جھوٹ کا ساتھ مت دو. یہی تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, جان اپنا گلا کٹوا دیا یار. کس کی خاطر؟ حق کی خاطر. تو میری نظر میں محرم جو ہے نا اس کی اہمیت سب سے پہلے تو اسی چیز کو لے کے بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور واقعات ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ادھر, لیکن بہت سے واقعات ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی محرم میں یہ سب سے بڑا پیغام ساتھ آتا ہے کہ یار دوسروں کی مدد کرو, حق اور سچ پہ قائم رہو. آپ نے مجھے جواب نہیں دینا, میں نے آپ کو جواب نہیں دینا, کسی نے کسی کو جواب نہیں دینا, لیکن وہ جو اوپر بیٹھا اس کو تو جواب دینا نا سب نے. میں نے بھی اسی کو دینا. تو جھوٹ کو جھوٹ رہنے دو, سچ کو سچ رہنے دو یار. سچ کا ساتھ دو. سچ کا ساتھ دو گے تو ہاں جو سچ ہوتا ہے نا وہ مشکل بڑا ہوتا ہے بھائی, اس کی کنڈی ٹیڑھی ہوتی ہے. وہ جب اندر جاتی ہے نا سچ کی کنڈی, وہ زخم تو بہت لگاتی ہے لیکن ہوتا سچ ہے. جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ آرام سے سندر ڈرل کر جاتا ہے. سچ ہوتا ہی کڑوا ہے, کسی سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن دیکھو جو سچ کی خاطر حق کی خاطر کھڑے رہے ہیں, اپنی جانیں قربان کر دی. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں, لیکن اپنے حق سے نہیں پیچھے ہٹے. تو مطلب یہ بتانے کا کہ یار یہ محرم ہے نا, سب سے پہلے یہ ایک وائب ساتھ لے کے آتا ہے. یہ سکھانا چاہتا ہے آپ کو. اور اس کے بعد ذکر کرو یار اس مالک کا, اس اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو, قرآن کی جتنی تلاوت کر سکتے ہو کرو, روزے رکھو. میں آپ کو دکھا دوں وہ حدیث, میں آپ کو بتا دوں, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو, ساتھ ریفرنس نمبر بھی دے دوں گا کہ یہ جو محرم ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین
روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. صحیح مسلم 2755 حدیث. اور بھائی میں کوئی مولوی نہیں ہوں, کوئی فتوے لگانے والا نہیں ہوں, میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں بھائی, تو اس لیے ڈونٹ ٹیک می اینی. اگر میری کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے پلیز ضرور بتائیے گا, لیکن جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں, دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اب روزہ ہم لوگ 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 10ویں محرم کو روزہ کس نے پہلے رکھا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آئی تھنک فرعون تھا جس سے ان کو آزادی ملی تھی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا یہ حدیث مبارک ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشور کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا, تو صحابہ کرام نے عرض کیا یہود و نصارہ بھی اس دن پہ بہت تعظیم کرتے ہیں, یعنی کہ یہودی ہیں وہ لوگ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم بھی یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے, تو ہم لوگ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے, یعنی کہ 9 محرم کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے. 10 کا یہودی رکھتے ہیں, کس لیے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جب وہ بنی اسرائیل آزاد ہوا آئی تھنک فرعون کے اس سے قبضے سے جو بھی تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. تو اس حدیث کا مقصد بھی یہ نکلتا ہے کہ بھائی ہم لوگ یہودیوں کی مشابہت کر ہی نہیں سکتے, یعنی کہ ان کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ ہم 9ویں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن اگلے سال آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. اور یہ حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی 2722. اگر مجھے بتانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو بھی معذرت, میں اس لیے آپ کو فوراً آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ ہے وہ حدیث, ٹھیک ہے. باقی یار دیکھو, اللہ کا ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے, 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی پاک صاف نیک بڑا پرہیزگار انسان ہوں, بڑا گندا انسان ہوں بھائی, بڑا غلیظ انسان ہوں میں کوئی پاک صاف انسان نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور نہ میں ان جیسا کبھی بن سکتا, کوئی بھی ان جیسا نہیں بن سکتا بھائی. جن لوگوں نے کربلا میں شہادت نوش کر دی, اپنی جانیں قربان کر دی, ہم لوگ ان کی پاؤں کی جُتی کی جو میل ہے نا, اس کی میل کا بھی جو آخری ذرہ نا, ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, لیکن کوشش تو کر سکتے نا اس ذرے کے برابر ہونے کی. ہمیں بس کوشش کرنی ہے, اور ان کو ہمارے درود و سلام ان کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. بھائی ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں بخشے جائیں گے, وہ تو بخشے بچھائے ہیں, ان کی تو بخشش کنفرم ہے, وہ تو بخشش ہوئی پڑی ہے. قرآن و حدیث میں ان کی بخشش ہے, قرآن و حدیث پڑھا ہی ان کے لیے جاتا ہے, ہماری تو ویلیو کوئی نہیں ہے. تو بھائی میری بس یہی ریکویسٹ ہے, محرم کے مہینے میں جتنی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہو کرو, جتنا ان کو یاد کر سکتے ہو کرو. دل روتا ہے بھائی میں ان کے خاندان سے ہوں, وہ خون ہے میرے اندر. ہاں اب میلا ہو گیا وہ خون نہیں ہے, جو وہ خون تھا وہی تھا. ہاں بس یہ ہے کہ ایک نسبت بنی ہوئی, اللہ نے نسبت بنا دی, اس خاندان میں پیدا کر دی ہے بس. اس کے علاوہ اپنے مال ویسے نہیں ہے. بہت گنہگار انسان ہو بھائی, کوئی بھی جتنے مرضی سید اٹھا لو آج کے دور میں, کوئی ان جیسا نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا فرض کیا ہے, جتنا اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کریں یار, جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. یہی کرنا چاہیے محرم میں, صرف محرم میں نہیں ہر وقت. لیکن یہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کو اس طرف کھینچتا ہے, آپ کو لے کے آتا ہے صرف کہ بھائی یہ کر لو, ابھی سے بہتری ہے. ان لوگوں کی مثال ملتی ہے ہمیں کہ ان کو دیکھو, انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں صرف اس پاک ذات کے لیے, اور تم لوگ تو اس کا نام تک نہیں لیتے. صرف یہ نہیں, سب سے بڑا حسن سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو. یار اگر تمہیں اللہ 3 وقت کی روٹی دے رہا ہے نا, 1 وقت کی روٹی کسی غریب کو کھلا دو, مر نہیں جاؤ گے یار. یہ سوچ کے ہاتھ بڑھاؤ گے نا کہ بھائی اللہ ہے نا, بس پھر اللہ ہی ہے. کسی نے کیا کرنا, کوئی کچھ نہیں کرنے والا, جو کرنا اس پاک ذات نے کرنا. بھائی میرا بس یہی ہے ماننا کہ جو محرم ہے یہ ایک ایسا پیغام ساتھ لے کے آتا ہے کہ جس سے
انسان کی دفعہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. کافر بھی اس واقعے کو سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں یار, اور ہم مسلمان ہو کے اس چیز کو دیکھ کے, اس چیز اہل بیت کے بارے میں سوچ کے روئیں, آنکھ میں آنسو تک نہ آئے تو لعنت ہے یار ہم لوگوں پر. آپ کسی کافر کو اہل بیت کا یہ واقعہ سنا دو نا, کیسی شہادتیں ہوئی ہیں, وہ رو پڑیں گے. ونس اگین میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ ماننا ہے, جو آل نبی, اولاد علی اور جو اہل بیت کا حق میں آواز نہیں اٹھاتا, جو ان کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی کوئی لفظ بولتا نا, میری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو ہی نہیں سکتا بھائی, سیدھی جون سی بات, میں اتنا جانتا ہوں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اہل بیت کے حق میں کوئی بات کرے تم شیعہ ہی ہو گئے. بھائی نہیں یار, میں شیعہ تھوڑی ہوں, نہیں ہوں میں شیعہ. بھائی مسلمان کا یہ فرض ہے, مسلمان پہ اہل بیت کی وہ کیا کہتے ہیں نا, عزت کرنا, ان کا احترام کرنا. اگر آپ لوگ یہ نہیں کرو گے آپ اسلام سے فارغ ہو میری نظر میں بھائی. تو پلیز ان مثالوں کو دیکھ کے, ان شہادتوں کو دیکھ کے اس محرم کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرو, اللہ سے بخشش کرو. اپنے لیے ان کو تو ضرورت نہیں ہے, اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرو کہ اللہ بخش دے ہم سب کو. میرے خیال میں بس یہی ہے, دل بہت اداس ہو جاتا ہے یار, بہت دل اداس ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. ہر سال میں ونس اگین میں ہر سال یہ میں پورا جو پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں نا, میں اپنی بات کروں, میں پہلے 10 دن محرم کے یعنی کہ ہوتے ہیں نا, تو پہلے دن سے لے کے 10ویں محرم تک میں صرف حضرت امام حسن حسین کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں چیزیں دیکھتا ہوں, ان کو سنتا ہوں, ان کی جو ویڈیو جو بھی علماء کی جو باتیں ہیں سب مطلب اسی ٹاپک پہ رہتا ہوں پہلے 10 دن ہمیشہ, پتہ نہیں کیوں. بس میری یار آپ لوگوں سے یہی ہے کہ بھائی دیکھو یہ میری فیلنگ ہے, میری نظر میں جو محرم ہے نا, خوشی کم آپ کو آپ کے لیے ایک سبق زیادہ لے کے آتا ہے, آپ کو بتاتا ہے. روزے رکھنے سے صرف آپ کا جسم مضبوط نہیں ہوتا, آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے. تو اے محرم کے روزے رکھو, جو رکھ سکتا رکھو, یا 10ویں کا روزہ رکھ لو, لیکن رکھو ضرور. تو بس یار میں آئی تھنک بس یہی کہنا چاہ رہا تھا, مجھے نہیں پتا میں اور کیا بولوں. میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلا, یہ خدا نہ خواستہ میرے خلاف کوئی میرے پیچھے نہ پڑ جائے بھائی کوئی. تو اس لیے میں پہلے بتاؤں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی اتنا بڑا کوئی اسکالر نہیں ہوں, تو آئی ہیو نو آئیڈیا. جتنا مجھے نالج ہے میں اس کے مطابق بول رہا ہوں. باقی کوئی مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو پلیز آپ لوگ یار اسے درگزر کیجیے گا, اور مجھے بتا دیجیے گا کہ بھیا آپ نے یہ بات غلط بول دی, تاکہ مجھے پتا ہو, میں اس کی کریکشن کر سکوں. ٹھیک ہے. باقی میرے اندر یہی فیلنگ تھی, اسی وجہ سے میں آئی ڈونٹ نو, میں پچھلے 3 دن سے میں کوئی ولاگ نہیں بنا سکا. آپ کو یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, میں نے باہر شوٹنگ کی تھی رائٹ, کہ میں واک کر رہا ہوں اس ولاگ کی. اس ٹائم 12 بجے کا ٹائم تھا رات کا, اور اب صبح کے 5:45 ہو رہے ہیں, اور میں اس چیز کو اب ریکارڈ کر رہا ہوں. کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, دل ہی نہیں کر رہا کچھ کرنے کو. لیکن میں نے سوچا کہ یار میں اپنا جو میں نے چیز شروع کی اس کو کمپلیٹ تو کر لوں. تو اس لیے بیٹھ کے اس ولاگ کو یہاں پہ, اس ویڈیو کو یہاں پہ پورا بنا رہا ہوں بیٹھ کے. دن نکل رہا باہر. اگر یقین ہے تو ٹھہرو, میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. You guys won't believe. Look at that. Look at that. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہو صبح کے, look at that. 5:45. میں نے 12 بجے وہ پہلا کلپ بنایا تھا واک کرتے ہوئے. اس کے بعد دوسرا کلپ فجر کی نماز ادا کر کے میں نے اس ویڈیو کو اس ولاگ کو پورا کو بنا رہا ہوں. یار آئی ڈونٹ نو, میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے ہر سال. جو فرسٹ محرم ہوتا ہے نا میرے, آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ میں اپنی ایک علیحدہ وائب میں ہوتا ہوں. اینی ویز جی, باقی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ باہر دن نکل رہا ہے, الحمدللہ. بادل چیک کرو, کل بڑا سیڈ موسم تھا باہر, سچ بتا رہا ہوں. پورا دن بارش, جو کہتے ہیں نا آپ کی اداسی میں اور 4 چاند لگ گئے, تو کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کیا. خیر اب دن نکل رہا ہے جی. اب میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. ونس اگین یہ میری فیلنگ تھی, یہ میری سوچ تھی. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو,
کوئی چیز میں نے بیان کرنے میں کوئی غلط بات کر دی ہو تو اس کے لیے میں ابھی سے معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا کہ ہاں بھی آپ نے یہ بات غلط کی ہے، تو میں اس کے لیے اپولوجائز کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں ابھی ایڈوانس میں کر لیتا ہوں. 3-4 دن ہو گئے مجھے ویڈیو پوسٹ کی، تو میں آج فائنلی یہ ویڈیو بنا کے یکم محرم والے دن پوسٹ کروں گا. باقی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں یار، اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو میں نے کہا پلیز جتنا رب کا ذکر اس مہینے میں کر سکتے ہو، جتنا اہل بیت کا ذکر اس مہینے میں کر سکتے ہو کرو یار، دل کھول کے کرو، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی. تو جی بس یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ کیا ویڈیو، ٹھیک ہے؟ میری فیلنگ جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ. اوکے، تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے ملوں گا نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. پلس پریس دا بیل آئکن بٹن. آلسو شیئر ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. I'll see you guys in the next vlog. فی امان اللہ. السلام علیکم.